लाइव कैसे अरबाईन नौवीं PDF लगाइए। हदीस नंबर 2। जी, हदीस नंबर 2, पेज नंबर। सर, आपके पास पेज नंबर दूसरा होगा। हदीस नंबर 2 ओपन करें, तर्जुमा। फिर भी मैं इंशाल्लाह कल का दो दर्स था दूसरी हदीस का, और उसी सिलसिले को जोड़ते हुए अपनी बात रखता हूँ इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह इंशाअल्लाह तो किताब भी ओपन हो जाएगी हमारे सामने। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व बाद। जी, दूसरी हदीस, ऊपर का पेज। हाँ, जी, बस बस। तो दूसरी हदीस हमने कल पढ़ी थी अल्लाह के फजल करम से, और उसका तर्जुमा उसकी सारी चीजें भी हमने कुछ देखी थी। अ, बाकी रहा उसकी कुछ शरह हम कर रहे थे, और शरह में हम जहां पर आकर रुके वो फरिश्तों पर ईमान के ताल्लुक से हम आकर के रुके, क्योंकि ईमान के ताल्लुक से भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीजों पर एक मोमिन, एक मुसलमान को ईमान रखना है, उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके सामने जिक्र किया। तो उनमें से पहली चीज जो थी वो अल्लाह पर ईमान था, यानी तौहीद जिसे हम कहते हैं उस पर ईमान लाना था। दूसरी चीज थी फरिश्तों पर ईमान लाना। फरिश्तों पर ईमान लाने के ताल्लुक से फरिश्तों पर ईमान लाने के ताल्लुक से फरिश्तों पर ईमान लाने के ताल्लुक से था। तो फरिश्तों के ताल्लुक से कल हमने गुफ्तगू की, हमने बात की। अब रहा मसला फरिश्तों के बाद अल्लाह की किताबों पर ईमान लाने के ताल्लुक से। जैसा कि आप हदीस में देख रहे होंगे, अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकति व कुतुबिही व रुसुली। अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाने के ताल्लुक से वह बात हो गई। तो वह कुतुबी, अब किताबों पर ईमान के ताल्लुक से हमारी कुछ बात बाकी रह गई। अल्लाह की किताबों पर ईमान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मशहूर किताबें उतारी हैं इस जमीन पर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर। तौरात, जबूर, इंजील, कुरान मजीद। इसके अलावा भी एक दो चीज़ों का नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया। उसके अलावा और भी हो सकता है कि किताबें होंगी जिसका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिक्र नहीं किया। जैसे कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अंबिया किराम अलैहिस्सलाम इस जहां में आए, लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ 25-27 नबियों का ये जिक्र किया कुरान मजीद में। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों को उतारा। तो आसमानी किताबें बहुत सारी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ चंद का तज़किरा किया। ये उसकी हिकमत, उसकी मर्जी है, उसकी मसलहत है। वो जो चाहे बयान करे, जो चाहे बयान ना करे, उसकी मर्जी है, ये उसकी मंशा है। तो अल्लाह ने किताबों पर ईमान लाने का हमसे मुतालबा किया। वो किताबें जिसको अल्लाह ताला ने नाजिल किया है और उसके बारे में हमें बतलाया, और वो सारी किताबें भी जिसको अल्लाह ने उतारा तो जरूर है, लेकिन उसका हमें इल्म नहीं दिया। तो लिहाजा दोनों तरीके की किताबों पर हमारा ईमान होना चाहिए। अल्लाह ताला ने जितनी भी किताबें आसमान से अपने नबियों पर उतारा है, उन सारे किताबों पर हम ईमान लाते हैं, चाहे वो किताबों का इल्म हमें हो, चाहे उन किताबों का इल्म हमें ना हो। तो किताबों पर ईमान का मतलब यही है सबसे पहले, कि हम ये बात हमें मानना होगा। हाँ, अलबत्ता रहा मसला ये कि जो हमें मालूम है, जो किताबें तौरात, जबूर, इंजील, कुरान मजीद, तो इनमें से 3 किताबें साबिका नबियों पर उतारी गई, और अब वो किताबें महफूज भी नहीं है। अब किताबें वो सेफ भी नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो है एडिटिंग की गई, उसके अंदर चेंजेस किए गए, उसके अंदर जो है अपने हिसाब से उन लोगों ने शरीयत के अहकामात को तब्दील कर लिया। लेकिन कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की, और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने हम बंदों पर रख दी। ये कह करके कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना दिक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून।
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये कहकर के अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमें दे दी। तो लिहाजा अब जो आसमानी जो किताबें अभी मौजूद हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी है अभी इस जमीन पर है, ज्यूइज्म है इस जमीन पर, अभी ये धर्म मौजूद है, यानी उसके मानने वाले, लेकिन अल्लाह ताला ने मनसूख कर दिया, लेकिन मजहब के फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनके पास अभी वो जो किताबें की अल्लाह ताला ने जो उतारा था उनके पास, वो किताबें सेफ नहीं, उन किताबों की हिफाजत उन लोगों ने नहीं की, उसके अंदर खुद उन्होंने अपने हाथ से चेंजेस कर लिए। तो अब हम सिर्फ इतना कहेंगे, अल्लाह ने जो किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील जो उतारी थी नबियों पर, वो यकीन अल्लाह ने उतारी थी, वो अल्लाह की तरफ से उतारी हुई किताबें थी उन नबियों के ऊपर। अब ये मौजूदा दौर की जो किताबें हैं वो परफेक्ट है, ऑथेंटिक है, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि खुद उनके मजहब के लोगों ने खुद इस बात का इकरार किया है कि उनकी मजहबी किताबों को तब्दील कर दिया गया, उसमें चेंजेस कर दिए गए, उसमें एडिटिंग कर दी गई, उसमें जो है बहुत सारी खुराफात की चीजें भर दी गई हैं। खुद क्रिश्चियनिटी के अंदर देखिए आप, अब इंजील से हट करके उसको उसको नाम देते हैं बाइबल, नाम देते हैं, और फिर बाइबल भी कई तरीके की है। तो अगर देखिए हमें उस बात पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह ने उतारा। अब कुरान मजीद जो किताब है जो हमारे पास है, उसके हर हर बात पर हमें ईमान रखना है, उसके अल्फाज पर, उसके हुक्मों पर और उसके अहकाम पर, यानी कि और दीगर जो भी उससे मुतालिक उसकी हिफाजत के ताल्लुक से, इस पर सारी चीज़ों में ईमान, क्योंकि अल्लाह ने अब हमारे हाथों में उसको महफूज रखा है और वो हमारे हाथों में है, हम उसको पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, हम उसको पढ़ते पढ़ाते, सारी चीज़ें हैं। अल्लाह की किताबों पर ईमान का मतलब ये है। मजीद ये कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ रसूलों पर बहुत सी किताबें नादिल फरमाई, वह सब हकीकत में अल्लाह ताला की तरफ से नादिल शुदा है। यही हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए और ईमान होना चाहिए, ईमान के बारे में एक हमारा कॉन्सेप्ट इस तरीके का होना चाहिए। कहते हैं कि मजीद उनमें कुछ किताबों का नाम हमें मालूम है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, तौरात, इंजील, जबूर, हम इन पर जो है नाम बेनाम ईमान भी रखते हैं, और बहुत सी किताबों का भी इल्म नहीं है, लेकिन हम मुजमलन ईमान रखते हैं। मुजमल यानी एक कॉमन तौर पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह ने जिन किताबों के बारे में नहीं बता लेकिन वो उतारा है उसने, तो हम उन किताबों पर ईमान। इन चार किताबों के अलावा अल्लाह ने एक दो चीजों का कुरान मजीद में जिक्र फरमाया। सूरह आला के आखिर में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, सुहुफ इब्राहीम व मूसा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सहीफे दिए गए, मूसा अलैहिस्सलाम को भी तौरात के साथ जो है सहीफे दिए गए, तौरात के साथ सहीफे दिए गए, तो उन पर भी हमारा ईमान है। तो ये किताबों पर ईमान रखने के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने हमें इसका मुतालबा किया है। नीज हम ये भी ईमान रखते हैं कि कुरान करीम के जरिए तमाम साबिका किताबें मनसूख हो गई हैं, क्योंकि आप जानते हैं साबिका शरीयतों का मामला ऐसे होता था। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतारी गई, जब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत मनसूख कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई, खत्म कर दी गई, रोक दी गई, और अब यहाँ से ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत चलेगी। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील उतारी, और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इंजील को कहा गया कि अब बस यहीं तक इनका हुक्म था, यहीं तक ये कानून था, ये शरीयत यहीं पर तक थी। अब यहाँ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत चलेगी, आपका हुक्म चलेगा जो अल्लाह ताला अब आपकी तरफ उतारेगा। तो ये चीज है। तो कुरान मजीद जब आया तो ये सारी किताबों को मनसूख कर दिया, तमाम किताबों को कुरान ने कर दिया। कुरान मजीद जो है ये अब इस उम्मत के लिए आखिरी किताब करार दी गई, और इस किताब की हिफाजत खुद हमें हमारे हम बंदों पर अल्लाह ताला ने डाल दी है। यकीनन अल्लाह ताला ने हद डालने के बाद हमें आज़ाद नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह ने उसका इंतजाम फरमाया। इस जमीन पर बेशुमार हुफ़ाज़ कराम हैं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में कह सकते हैं कि हुफ़ाज़ कराम हैं, जिनके सीनों में कुरान है, हुफ़ाज़ और जिनके दिलों में कुरान मजीद महफूज है। तो ये अल्लाह पर, अल्लाह की किताबों पर ईमान रखने का ये बड़ा फायदा। कोई दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको इतनी कसी तादाद में लोगों ने याद किया और जितना कुरान मजीद याद किया है। कोई किताब ऐसी नहीं, वट टू वट, जबर टू जबर, जेर पेश, हो बहु, तमाम चीजों के एतबार से जैसा कुरान मजीद को याद किया गया। तो ये सिर्फ एक वाहिद कुरान मजीद है जिसको दुनिया के मुसलमानों ने अपने गले से ना लगाया बल्कि अपने सीने में भी उसको उतारा है, और ये दुनिया इस बात को मानती है, दुनिया इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। तो एक हिफाजत का एक तरीका बेहतरीन अल्लाह ताला ने एक जरिया इस चीज को भी अल्लाह ताला ने करार दिया है।
یعنی ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا کہ لوگ اس کو یاد کرتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں. تو یہ اللہ کی کتابوں پر ایمان یہی ہے کہ خاص کر جیسے قرآن مجید کی بات آئی تو یہاں تک بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے. اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کلام، اللہ نے اپنے کلام کو بھیجا، اس کتاب کو اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو اور پوری امانت اور دیانت کے ساتھ اس امت تک قرآن مجید کو پہنچا دیا اور اس کے احکامات کو بھی پہنچا دیا، بتا دیا ہمیں. یہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے کے تعلق سے کچھ مختلف، کچھ مختصر انداز میں یہ گفتگو تھی ہماری. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر ذکر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورسولی، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اب اس کے رسولوں پر بھی ایمان لانا ہوگا. تو اب جیسے میں نے ذکر کیا قرآن مجید کے ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 25-30 انبیاء کرام کو نہیں بھیجا، بلکہ 1,00,000، بعض روایت میں جیسے 1,24,000، بلکہ اس سے کم و بیش اللہ نے اتنے انبیاء و رسول کو اس زمین پر بھیجا ہے. اور سب سے زیادہ رسول بنی اسرائیل کے اندر آئے. بنی اسرائیل جو قوم ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بارہا بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اور صرف تذکرہ نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کے پر کیسے کیسے انعامات کیے، کیسے کیسے احسانات کیے، کیسے کیسے ان کو فضیلتیں بخشیں، سب باتوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بھی بتایا جب ان چیزوں کی ان لوگوں نے ناقدری کی اور اس کا احترام نہیں کیا، اس کی حفاظت نہیں کی، تو ویسے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بیک ٹو بیک کئی ان کے اوپر عذابات نازل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء رسول کو بھیجا، اس کی صحیح گنتی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن کچھ تاریخی روایات کے حوالے سے 1,24,000 یا اس سے کچھ کم و بیش کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید میں کتنوں کا تذکرہ؟ صرف 25 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، 25 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے. تو ہم کو اس طریقے سے ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کے نام بتائے ہیں یا جن نبیوں کے نام نہیں بتائے، ہم ان سارے انبیاء رسول پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان سارے انبیاء رسول پر ایمان لاتے ہیں. اور ایک بڑی بات، ایک اہم بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے، میں نے پہلے دن درس میں یہ بات کہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے ذکر میں یہ بات کہا تھا میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک نبی اور رسول کو بھیجا ہے. وہ نبی اور رسول صرف اس قوم کے افراد کے لیے ہوتا تھا، اس علاقے کے لیے خاص ہوتا تھا، دوسرے تمام علاقوں کے لیے نہیں ہوتا تھا، تمام قوموں کے لیے نہیں ہوتا تھا. مثال کے طور پر شہر حیدرآباد ہے تو حیدرآباد کے لیے ایک رسول یا نبی بھیج دیا اللہ تعالیٰ. پھر یہاں سے ہٹ کے ایک دوسرا شہر ہے، وہاں دوسرے ایریا کے لیے ایک نبی رسول اللہ بھیج دیا. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نظام سابقہ میں رکھا. لیکن جب اس امت کی جب بات آئی، اللہ تعالیٰ نے کسی اور رسول کو یا کسی نبی کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجا، کسی نبی رسول کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف آپ ہی کو بھیجا اور آپ کو آخری رسول بنا دیا، آپ کو آخری رسول قرار دیا گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ذکر فرمایا خاتم النبیین، آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے. ختم کرنے والے سمجھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اس کا خاتمہ کر دیا، یعنی آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں، کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا. اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، رسالت کا کوئی دعویٰ کرتا ہے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا تھا، نبوت کا اعلان کیا تھا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو ملعون قرار دیا گیا. اس کی بہت ذلت سے موت ہوئی، اور ان کی جو فالوورز ہیں آج بھی اس دنیا میں ہیں، ہندوستان کے اندر ہے، ڈھکے چھپے ہیں، لوگوں میں چھپکے چھپکے تبلیغ کرتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں کو، اور اہل اسلام کے اندر فرقہ واریت کو مزید تقویت پہنچا رہے ہیں. تو اگر کوئی بھی شخص دعویٰ کرے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تو ہیں، ایسا کہتے ہیں وہ لوگ، اللہ کے رسول آخری نبی تو ہیں لیکن نبوت ایسا ختم نہیں ہوا، یعنی نبی بحیثیت انسان پر نہیں آئے گا، لیکن جو نبوت کی جو شعائیں ہیں، جو اس کی جو کیا کہتے ہیں صفتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اتارتے رہے گا لوگوں کے اندر. اس سے کہتے کچھ باطل تعویلات کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بالکل غلط اور جو ہے جھوٹ بات ہے. تو لہذا ایسے لوگوں سے محتاط بھی ہونا چاہیے. تو لہذا اسی لیے جب رسولوں پر جب ہمارا ایمان جب پکا ہوگا، پختہ ہوگا، جب ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا، تو ایسے لوگوں کے جال میں پھنسنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے اللہ کے توفیق اسی مدد سے. کیونکہ جب آدمی کوئی دعویٰ کرے گا ایسا، تو آدمی جو ہے علم کی بنا پر فوراً اس کو رد کرے گا، علم کی بنا پر فوراً اس کا انکار کرے گا، علم کی بنا پر جو فوراً اس کو ختم کر دے گا اور اپنے آپ کو سیو کرے گا. ذکر سے سامنے والا اپنے آپ کو اصلاح کرے یا نہ کرے، وہ چاہے اسی لائن پر رہے، اس کی مرضی.
لیکن خود آدمی اپنے آپ کو تو محفوظ کر لے گا، ڈیفینس کر لے گا اس سے۔ جب علم نہ ہو تو آدمی پھر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ارے واہ اب تک ہم کو معلوم نہیں تھی بات، اب معلوم ہوئی قبول کرو، اور اس میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب آگے بڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی غلط ہے، لیکن وہ بہرحال باطل تعویلات کے ذریعے سے اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کے یعنی باطل اپنے آپ کو جو ہے اچھا عقیدے والا سمجھتا ہے، اچھا ایمان والا سمجھتا ہے۔ تو رسولوں پر ایمان کا مطلب یہی ہے کہ ان کی رسالت اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے، جیسے کہ اللہ نے خود ذکر فرمایا یا ایھا الناس الیکم یا ایھا الرسول یا ایھا الناس کچھ آیت کریمہ تھوڑا سا مجھ سے غلط ملت ہو رہی ہے، معذرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے، قیامت تک آنے والے لوگوں کی طرف آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو اب اللہ کا جو قیامت کہہ دیا تمام لوگوں، اور اس میں مسلمان کافر سارے کے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، مسلمان کافر والے سب کے سب شامل ہیں اس کے اندر۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا، کیونکہ یہ امت آخری امت ہے۔ تو رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ ایک کی رسالت کا منکر تمام کی رسالت کا منکر مانا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان اگر کوئی ایک مسلمان کسی ایک رسول کا بھی اگر انکار کرے گا تو گویا کہ اس نے سارے نبیوں کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ پیغام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عقیدہ دیا۔ اگر کسی آدمی نے ایک رسول کا انکار کیا تو گویا کہ اس نے سارے رسولوں کا انکار کیا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں آپ تو بس کافی ہے، دوسرے کسی رسول کا ایمان تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی پرابلم نہیں، غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان ایک ایک رسول پر رکھنے کا حکم دیا، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں یا جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں، نام سے واقف ہیں یا نام سے واقف نہیں ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ بس آپ کو یہ کہ اللہ نے جتنے انبیاء رسول کو بھیجا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے اور اس کے پیغمبر تھے۔ تو یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ہوگا۔ پھر اس کے سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے اور سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا ایک معنی آپ یہاں پر رک کر کے یہ بھی سمجھ لیں۔ بعض اوقات آپ سنتے ہوں گے، علماء سے تقاریر میں سنتے ہوں گے، خطبات میں سنتے ہوں گے، اب ہمارے اپنے درسوں میں اب سن رہے ہوں گے کہ رسول کبھی کہہ رہے ہیں، کبھی نبی کہہ رہے ہیں، کبھی رسول کہہ رہے ہیں، کبھی نبی کہہ رہے ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول کو اللہ تعالیٰ اس کو ایک شریعت دیتا ہے، ایک نئی شریعت دیتا ہے، اور اس کو پھیلانے کا بھی حکم ہوتا ہے، اس کو عمل کرنے کا بھی حکم ہوتا ہے۔ اور نبی، اللہ تعالیٰ نبی جس کو نبی بناتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نئی شریعت نہیں دیتا، بلکہ جو ان سے پہلے جو رسول آئے ہوئے ہیں ان کی نگرانی میں ان کی بھیجی ہوئی شریعت کو پھیلانا، اس پر عمل کرنا رہتا ہے، اس کی تائید کرنا۔ یعنی ایک نبی کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، ان سے پہلے ایک رسول آئے ہوئے ہیں آلریڈی پہلے سے، جن کو اللہ نے شریعت سے نوازا۔ تو اس نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اس رسول کا اقرار کرنا، کہنا کہ وہ اللہ کے بھیجے رسول ہے، اللہ نے ان کو شریعت دی ہے، لہٰذا میں بھی اسی شریعت پر چل رہا ہوں اور تم بھی اسی شریعت پر چلو۔ ہاں میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھی اس کام کی تائید کے لیے، اس کام کو پھیلانے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ نبی اور رسول میں فرق۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، کیونکہ اسے شریعت نہیں دی گئی، اسے شریعت نہیں دی گئی نبی کو۔ تو لہذا یہ بنیادی فرق ہمیشہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو اسی لیے یہاں پر ایک بات میں نے کہا کہ سب سے پہلے رسول انبیاء کرام علیہ السلام میں نوح علیہ السلام ہیں، سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ نوح علیہ السلام سے پہلے بہت سارے نبی آئے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک جو ہے بے شمار نبی آئے، لیکن اس کا تذکرہ اگرچہ سے میں نہیں معلوم ہے۔ لیکن رسول نوح علیہ السلام کو کیوں قرار دیا گیا؟ اس وجہ سے قرار دیا گیا کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک و بدعات جنم لے چکے تھے، لوگ کفر اور ضلالت کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ اب لازمی بات تھی کہ
ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے اب وہاں پر رسول کا آنا ضروری تھا، یعنی جو شریعت اللہ تعالیٰ اتارنا یا کتاب اتارنا آسمان سے جو بھی ہو ضروری تھا۔ تو اس وجہ سے ان نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک، بدعت، یہ سب چیزیں شروع ہوئی، انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بھی وہیں سے شروع ہوا۔ اور آپ کے نوح علیہ السلام کے بعد اور بھی بہت سارے رسول آئے، اور اس رسولوں کی آخری کڑی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا اور آپ کے سب کے نبی ہیں۔ تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ نوح علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر شرک نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے کی قوم سے پہلے اس زمین پر شرک نہیں، پورے کے پورے موحدین اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نیک صالح لوگ ہی تھے عموماً۔ ہاں البتہ بحیثیت انسان کچھ چھوٹی موٹی خطائیں ہوتی رہی ہوں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ ہے کہ کیا بولتے ہیں، حابل اور قابل، قابل نے جو ہے حابل کو قتل کیا ایک شادی کے مسئلے کو لے کر کے، کیونکہ اس وقت جو شادی کا جو نظام تھا وہ اس نظام کے خلاف چلنا چاہتا تھا قابل۔ تو ایسی خطائیں ہوئی ہوں، لیکن شرک جیسا جو عظیم جو گناہ تھا وہ انسانوں کے اندر نہیں آیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے اس کی ابتدا ہوئی، جیسا کہ خود قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر اس بات کا خصوصاً تذکرہ کیا۔ یہ رسول کی یہ پہلے رسول ہیں نوح علیہ السلام، جن نبی اور رسولوں کا نام جیسے میں کہا کہ ہمیں معلوم ہے، پر ان پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے، جن کا نام نہیں معلوم، نام نہیں بتایا گیا، ان پر بھی ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ان سے متعلق ثابت اور صحیح خبروں پر ایمان لانا ہے۔ ان سے متعلق ثابت اور صحیح خبروں پر ایمان، یعنی کہ اگر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ فلاں رسول کو اللہ نے معجزہ دیا، فلاں رسول کو اللہ نے معجزہ دیا، فلاں رسول کو اللہ نے معجزہ دیا، تو اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا، جبکہ وہ دوسرے نبی کو معجزہ نہیں دیا گیا۔ کئی معجزے عموماً جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزے دیے جاتے ہیں، جو ایک معجزہ ایک نبی کو دیتا اللہ تعالیٰ رسول کو، تو دوسرے رسول کو نہیں، دوسرے طریقے کا معجزہ دیتا ہے۔ معجزہ مطلب ایک ایسی چیز جو لوگوں کو یقین کراتی ہے کہ اللہ کے رسول ہے، اور یہ رسول سے ہی ممکن ہے، کسی اور سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ جادوگر بھی کرتا ہے کبھی کبھار کوئی چیز، تو وہ وقتی طور پر رہتا ہے، لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، پرماننٹ ٹائم کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا ہے۔ تو معجزہ جو ہے ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، بعض چیزیں وہ بھی لمیٹڈ ٹائم کے لیے رہتا ہے، جس اللہ کی مرضی۔ جیسے میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ دیا، کیا معجزہ تھا؟ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، کہتے تھے یہ معجزہ، اور کہتے یعنی وہ کہتے بھی تھے اے فلاں مردے اٹھ، تو اللہ کے نام سے اٹھ جا کرتے تھے، تو چند منٹ یا چند سیکنڈ کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہوتا، پھر دوبارہ اپنی قبر میں چلا جاتا، یعنی سو جاتا، یعنی مر جاتا دوبارہ۔ تو لوگ آپ سے تقاضا کیے تھے، اور آپ نے جن لوگوں نے بھی آپ کو نبی رسول نہیں مانا، جب نہیں مانتے بولے اور جب تک آپ مردوں کو زندہ نہیں کریں گے، تو آپ نے کر کے دکھایا۔ تو اب کوئی انسان اگر کہے میں نہیں مانتا اس معجزے یہ چیز کو، بھائی بتانے جو روایت جن روایت سے یہ چیز آئی ہم نہیں مانتے، اور روایت سے یہ غلط ہے، کوئی اگر ایسا کمنٹ کرے، کوئی غلط بات ذکر کرے، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ نے طلب کیا اللہ تعالیٰ سے، اے رب العالمین میری امت، میری قوم، اساساً کی قوم ہے، اور یہ چاہیے کہ مجھے اس وقت نبی نہیں مانیں گے جب تک چاند کے 2 ٹکڑے نہ کر دوں، چاند کے 2 ٹکڑے نہ کر دوں۔ تو آپ نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے انہیں دکھا، ساری دنیا نے اس وقت دیکھا۔ اچھا، بات جب یہ نکلی چاند کے 2 ٹکڑے کے تعلق سے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے، بعد روایت میں جیسی بات آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ کرے انگلی سے، ایسا اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ بات غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب العزت نے اپنے فضل سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، ساری دنیا نے دیکھا پھر اس کا دونوں جڑ گئے۔ تو یہ ایک مخلوق ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت اسے بنایا، اگر اس کو اگر ریگولر ہمیشہ پرماننٹ کرے تو ممکن ہو، یہ تو رب کی قدرت ہے، چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن رب نے جو نظام بنایا وہ رب جانتا ہے کہ شاید یہ مناسب نہیں ہے، اس نے پھر ٹکڑے کر کے پھر دوبارہ اس کو ملا دیا ہے۔ تو یہ سارے جو معجزوں سے متعلق انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات سے متعلق جو باتیں ہیں، جو ثابت شدہ ہیں، جو صحیح روایت سے ثابت ہیں، اس کو ماننا، اس کو یقین کرنا، اس پر بھی ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ایک اور اہم بات رسولوں پر ایمان لانے سے متعلق وہ یہ کہ اپنی طرف بھیجے گئے رسول کی شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے، اپنی طرف
भेजे गए रसूल की शरीयत के मुताबिक अमल करना है। यानी जो भी रसूल हमारे तक भेजे गए, अब हम तो नबी के वसल्लम के उम्मती हैं, वो आप ही हमारे रसूल। अब इस उम्मत से पहले जिसमें कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत थी, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत थी, तो हर उम्मत को अपने अपने भेजे अपनी तक भेजे गए रसूलों की इत्तिबा फरमाबरदारी करना है। ये है रसूल का रसूलों पर ईमान लाने का सही माना और मफहूम। रसूलों पर ईमान लाने का सही माना मफहूम ये है। मजीद अब इसके बाद हदीस में है, ये जो अभी हमारे सामने जो हदीस है, वल यौमिल आखिरी, आखिरत के दिन पर ईमान लाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के ताल्लुक से जिक्र करने के बाद आखिरत पर भी ईमान लाने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया। आखिरत पर ईमान यानी कयामत के दिन पर ईमान, यानी कयामत के दिन पर ईमान। लाज़िम बात है, कयामत के दिन वो तब होगा जब पूरी दुनिया फना हो जाएगी, जब कयामत वाक़ई होगी। उसके बाद मैदान महशर से लोग खड़े होंगे और मैदान महशर में जमा, अपने कब्रों से लोग खड़े होंगे, मैदान महशर में जमा होंगे। वो यौम आखिरत कहा जाता है उसको। लेकिन जब यौम आखिरत या जब यौम आखिरत जब कहा जाता है, तो उससे मुराद सिर्फ वही मुराद नहीं होता हकीकत हकीकी माने में, बल्कि उससे मुराद इंसान की मौत से लेकर के कयामत के दिन उठाए जाने, उसका जन्नत और जहन्नम के अंदर जाने तक के मरहले को कयामत यानी यौम आखिरत कहते हैं। यानी आखिरत के दिन पर ईमान तब तक के तमाम मराहिल को कहते हैं। एक ये मरकजी नाम है, यौम आखिरत एक मरकजी उन्वान है, और उसके जिम्न में बहुत सारी ब्रांचेस, शाखें हैं। जैसे मौत के बाद की जिंदगी, बरज़ख की जिंदगी है, कब्र की जिंदगी है, और उसके बाद कब्र के अंदर भी जो है हिसाब किताब के लिए उठाया जाएगा। और इसी तरीके से सजा, या जो है अगर गुनाहगार है तो सजा, अगर अच्छे नेक अमाल वाले हैं, नेक मोमिन है, तो फिर उसको बेहतरीन बदला नेमतें जन्नत की जो है दी जाएंगी। और इसी तरीके से मोमिन की रूहें और काफिर की रूहें इल्लीन और सिज्जीन में रखी जाएंगी। और इसी तरह से अहले ईमान मोमिन की रूहें जन्नत में क्या कहते हैं, सब्ज रंग के क्या कहते हैं, ग्रीन रंग के परिंदों के अंदर उनके रूह दागा के छोड़ दिया जाएगा। वो चरेंगे जन्नत में, दसों चरेंगे, उड़ते फिरते रहेंगे। ये सारी जितनी बातें हदीस के अंदर बताई गई हैं, इनका ताल्लुक सबका सबका ताल्लुक यौम आखिरत से है। तो हमें यौम आखिरत बोलता सिर्फ कयामत का दिन ही नहीं, बल्कि मौत के बाद से जो मराहिल जो शुरू होते हैं, तब से लेकर के कयामत के दिन फैसला जो किया जाएगा जन्नत और जहन्नम का, तब तक की सारी चीजें शामिल इसके अंदर हैं। बाद लोग यौम आखिरत पे ईमान रखने के ताल्लुक से लापरवाही करते हैं और गलत ख्यालों का शिकार होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बाद लोगों ने कब्र के अजाब का इनकार किया, कहा कि कब्र का अजाब नहीं है, ये सब फालतू चीजें हैं। क्यों? अब उन्होंने कहा कि भाई कब्र का अजाब इसलिए नहीं है क्योंकि जब अल्लाह भी हिसाब किताब नहीं हुआ, तो फिर अल्लाह ताला किस बेस पे जो है इंसान को सजा देगा, या नहीं तो उसको नेमतों से नवा देगा। अभी हिसाब किताब ही नहीं हुआ ना। अगर मैं कहता हूँ, अगर कोई इंसान को अभी हिसाब किताब से पहले ही अगर उसको सजा दे उसकी गुनाहों की, तो फिर जो अल्लाह ने जो वादा किया है सजा और हिसाब का, जो दिन मुक़र्रर किया, तो उसका मतलब ये कि वो बेकार है। फिर इस तरीके से वो बातिल दलीलें और बातिल अफकार पेश करते हैं और अपने ज़हन दिमाग में। मुनकिरीन हदीस आज के इस फितन दौर का एक बड़ा फितना है, एक बड़ा फितना, इनकार हदीस का फितना। और ऐसे उनमें कोई आलिम नहीं है। जी, मुनकिरीन हदीस जितने होते हैं आप देखेंगे कोई इतने बड़े आलिम नहीं है, और ना कोई अहले इल्म में से, बल्कि बस एक आम इंसान है जो दुनियावी नॉलेज रखता है और अपनी दिमाग उपज दिमाग से जो उसे समझने की कोशिश करता है। तो अब हम इसका क्या जवाब दें? जो आदमी इस तरीके से एतराज करता है कि भाई अभी उसका हिसाब किताब नहीं हुआ, अभी जो इसका कोई मामला नहीं हुआ, तो बस सजा किस बात की, नेमतें किस बात की? चलो नेमतें हम मान लेते हैं, चलो आपकी मर्जी है, सजा किस बात की? ये तो जुल्म होगा। अल्लाह ताला तो जुल्म नहीं करता अपने बंदों पर, वो तो जालिम नहीं होता, खुद कुरान में कहता है। तो एक माने में कमेंट जो कर रहा है कोई आदमी, तो एक माने में लगता है सही कमेंट, लेकिन ये कमेंट गलत है, ये एतराज गलत है। क्यों? इस वजह से कि उसने कुरान और सुन्नत को अपने फहम से समझने की, अपने दिमाग से समझने की कोशिश की, इस वजह से वो रॉन्ग रूट पर जा रहा है। आइए मैं इसका एक जवाब देना चाहता हूं, मैं इस बात का, जो लोग कब्र के अज़ाब का इनकार करते हैं। जवाब ये है, आप कब्र के अज़ाब का इनकार क्यों कर रहे हैं? इस वजह से कि अभी हिसाब किताब नहीं हुआ। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नेक लोगों की रूहों को खींचे जाने का भी मंजर पेश किया,
برے لوگوں کی روحوں کے کھینچے جانے یعنی نکالے جانے کا منظر بھی اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. دونوں قسم کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے منظر پیش کیا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے جب برے لوگوں کا روح نکالے جانے کا جو منظر جو پیش کیا آپ پڑھیں گے. اللہ نے اس کو کیا فرمایا, کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرتے ہیں کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اللہ کے رسول کاش آپ دیکھتے ان لوگوں کو یعنی کافروں کو مراد یہاں پر ہے جب فرشتے جب یعنی إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ جب ان لوگوں کو ملائکہ جو فرشتے ان کی روح قبض کرنے آ رہے ہوں گے تو ان کے پیٹھوں اور ان کے وجوہوں ان کے پیشانیوں اور ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے زبردست طریقے سے. روح نکال جب یعنی ان کا حشر روح نکالے جانے سے ہی شروع ہو جاتا ہے. ان کا حشر جو ہے روح نکالے جانے کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے. آپ قبر کے عذاب کی بات دور کی بات جا رہے ہیں اور تو آپ آگے کی بات کر رہے ہیں. آگے کے آپ اس کا انکار کرو, بولو اللہ پر اعتراض کر کیا آپ اعتراض کریں گے رب کہ کیسے ابھی تو حساب کتاب نہیں لیا, ابھی میری موت میں روح کو جب بری طریقے سے ابھی سے نکال رہے تو اعتراض کریں. یہ رب کی مرضی ہے, یہ رب کی مرضی چاہے جو چاہے وہ کرے. ہم کو اس نے زندگی دینے تک جب تک ہم کو زندگی دیا اس نے کہا کہ میرے احکامات کے مطابق میرے حکموں کے مطابق تم عمل کرو, تم عمل کرتے رہو. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا, منمانے زندگی گزارے, اپنے پسند کی زندگی گزارے. تو خود اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے ذکر کیا, کہا کہ برے انسان کی روح کو جب فرشتہ روح نکالنے کے لیے جو آتا ہے بہت ڈینجر صورت میں آتا ہے. اس کا حلیہ ڈینجر ہوتا ہے, اس کے ہونٹ, اس کی آنکھیں اور اس کا جسم, اس سے ساری چیزیں بڑی بھیانک ہوتی ہیں. اور وہ حلیہ دیکھ کر کے آدمی کانپ اٹھتا ہے. اب وہ بیان بھی نہیں کر سکتا عام آدمی کے سامنے, دیکھو میرے کو ایسا فرشتہ آ رہا میرے روح لینے کے لیے. ختم, اس کے منہ پر لاک لگ گیا, کچھ نہیں بول سکتا, خالی بس اپنی موت کو دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے بس. جب فرشتے جب آتے ہیں, وہ فرشتے جب خطرناک حالت میں جب آتے ہیں تو وہی فرشتے ان کو مارتے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کی روح اس کے جسم میں دوڑتی رہتی ہے, وہ نہیں چاہتی, کیونکہ اس کی روح کا جو ہے وہ دنیا اس کی روح نے یعنی اس کا نفس نے دنیا کو پسند کر لیا. دنیا کے آرام, دنیا کی خوشیاں, بے حیائی, بدکاری, گناہ, فلاں 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 بہت ساری چیزیں پسند کیا. اب اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی, وہ ادھر سے ادھر بھاگتی ہے. فرشتے اس کو مارتے ہیں, پیشانی پہ, پیٹھ پہ, دیگر مارتے ہیں. کیسے ہتھوڑا پڑتا ہوگا, کیسے مار پڑتا ہوگا, آپ اندازہ کریں. تو اب جو لوگ قبر کا عذاب کا انکار کرتے ہیں تو اب کیا جواب دیں گے وہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ تو روح نکالے جاتے وقت ان کی مرمت کرنا شروع کر دیا, ان کا حال برا کرنا شروع کر دیا. اب کیا کہیں, کس پر اعتراض کریں گے آپ؟ اس لیے جب آدمی دلائل سے جب بات نہیں کرتا ہے اور منہج سلف کو چھوڑ دیتا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے میں, یعنی سلف صالحین نے جیسے قرآن و سنت کو سمجھنے سے چھوڑ دیتا ہے تو پھر آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. اچھے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, جب یعنی موت کے وقت کے تعلق سے, جیسے اللہ نے ذکر فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا جب ان کے پاس موت آتی ہے, جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے, فرشتے باضابطہ اچھے فرشتے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حلیہ بتایا, بڑے بڑے لباس, خوبصورت چہرہ اور روشن چہرہ اور جو ہے بہترین انداز میں, اور جنت سے جو کپڑا لے کر کے بڑے خوشبودار ہوگا, اور آ کر کے جو ہے خوشخبری دے رہے ہوں گے, چلیے آپ اپنے رب کے پاس چلیے, آپ کے رب کا بلاوا آ گیا, آپ کے رب کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے, وہ بخوشی اور راضی ہو جائے گا. اور باضابطہ جو ہے اس کے روح کو اچھے کپڑے میں ڈھانپ کر کے لے جایا جائے گا. اور پھر اس سے پہلے موت روح لینے سے پہلے کیا کہیں گے, تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا, دنیا چھوڑنے کا غم مت کرو, ولا تحزنوا, اور مطلب کیا کہتے ہیں آگے مستقبل کے بارے میں, آخرت کے بارے میں خوف مت کھاؤ, دنیا چھوٹ رہی اس کا غم مت کرو, وابشروا بالجنہ, جنت کے خوشخبری دیتے ہیں. تو بہرحال دلائل بہت سارے ہیں, میں نے یہاں پر جو ہے رک کر کے ضروری سمجھا یہاں پر آپ کو اس نقطے پر سمجھاؤں, اس پوائنٹ پر میں کچھ گفتگو کروں, اس لیے میں نے یہاں پر رک کر کے میں نے یہ گفتگو کی ہے. تو لہذا قبر کے عذاب کا انکار کرنے والا یہ منکرین حدیث ہوتا ہے, اور جو منکرین حدیث ہو تو پھر وہ اس کا کوئی رسول سے کوئی ناتا, کوئی رشتہ, بظاہر حدیثوں کو ماننے کی بات کرتا ہے لیکن حقیقت میں ہر حدیث کو وہ نہیں مانتا. جو اس کے سمجھ میں آئی وہ حدیث کو مانتا ہے, جو سمجھ میں نہیں اس کو چھوڑ دیتا ہے, اپنے من سے وہ چلتا ہے. تو جو اگر میں نہیں کہ اس بات ایسی ہو گئی کہ میٹا میٹا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو, یعنی بس ایسی حساب, تو گویا کہ حدیث کا انکار کرنا رسول کا انکار کرنا ہے.
اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی آدمی انکار حدیث پر اگر ڈٹا ہے تو ایسی صورت میں وہ کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے، وہ کفر تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ۔ سنت رسول اللہ کیا ہے؟ یہی حدیث کے اندر ہی سنت پڑھنے سے پڑھانے سے تو معلوم ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ دیا تو گئے کہ گمراہی کا شکار ہو گیا۔ تو لہذا آخر پر ایمان کے ضمن میں ان ساری باتوں پر، یعنی موت کے مراحل کو، موت کے بعد کے مراحل کو، اور میدان محشر کے، قبر کے حوالے، ساری کی ساری چیزیں جو ہے یوم برزخی زندگی اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے اندر داخل ہیں۔ اسی طریقے سے مرنے میں دوبارہ اٹھایا جانا، حساب و کتاب ہونا، جنت و جہنم وغیرہ سے متعلق فیصلے کیے جانا، یہ سب کی تمام جو ہے اسی میں داخل ہیں۔ تقدیر پر ایمان اس بات کو شامل ہے، اچھا والیوم الآخر ہوگا، وتؤمن بالقدر خیری و شر۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کر کے آؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے کر کے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں میں آج، اس مسئلے پر بھی ایک منکرین حدیث بھی ہے اس کے اندر۔ منکرین حدیث کے علاوہ بہت سارے ایتھسٹ جو لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی خداؤں کا انکار کرنے والے، تمام خداؤں کا انکار کرنے والے حقیقی رب کے ساتھ، تو وہ لوگ بھی تقدیر پر جو ہے اعتراض کرتے، اعتراض جتاتے ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں میں ایسے لوگ جن کو تقدیر کا کیا نہیں، اس کے ڈیفینیشن جب صحیح سمجھ میں نہیں آتا ان کو، تو فوراً انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اگر کوئی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب اس کا جواب یہ نہیں کہ اس کا انکار کر دو، اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ اس کا انکار کر دو، اس کو ٹھکرا دو، نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کتاب و سنت کے اندر یا کتاب کے اندر، اس کے قرآن مجید کے اندر یا صحابہ کرام نے اس کی تفسیر بتائی ہے، اس کا ڈیفینیشن بتایا ہے، تو اس کو سمجھ لو، اس کی تحقیق کر لو، اس کو اچھی طرح سے پڑھ لو۔ اگر نہیں بتایا، اس پر خاموشی اختیار کر لیے، تو صرف اتنا کہنا ہے کہ ہم اس پر ایمان لے کر کے ہم اس کو مانتے ہیں، کیونکہ تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانے کا معنی ایسا ہے، اتنا ہے کہ اگر جو آدمی ایمان نہیں رکھے گا تو مومن نہیں ہوگا، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے، یعنی جب مومن نہیں ہوا تو پکا مسلمان نہیں ہوا، صرف برائے نام مسلمان ہے۔ تو اس لیے تؤمن بالقدر خیر و شر، بری ہو کی یعنی تقدیر میں کبھی کبھار معاملات برے ہوتے ہیں، کبھی بہت سارے موقع پر اچھا ہے کہ معاملات ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے اچھی اور بری دونوں تقدیر پر ایمان لے کر کے، یعنی کہ یہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے میرے یہ رکھا، ایسا ہونا تھا، ایسا ہو گیا، اس کو کسی کے سر نہ ڈالے، کسی کو اس کا وجہ نہ بتائے، کسی پر بلیم نہ کرے، اس چیز کے ذریعے، تقدیر کے ذریعے سے۔ تقدیر پر ایمان لانا اس بات کو شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا اجمالی اور تفصیلی علم حاصل ہے۔ بھائی دیکھیے، تقدیر پر ایمان لانے کا، تقدیر پر ایمان لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں بتائی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں بتائی، اور ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے، مان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کی ساری تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، ہر ایک کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، ان کی عمر، ان کا رزق، ان کی تعلیم، ان کا صلاحیت، ان کی صحت، ان کی بیماری، ساری چیزیں اللہ نے ساری چیزیں لکھ دی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں چھپایا، یعنی تقدیر میں لکھ دیا اللہ۔ ہم انسان نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں کیا کیا رکھا۔ اب اپنی تقدیر کو سنوارنے کے لیے، اپنی تقدیر کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دعا ایک آپشن رکھا ہے، دعا کرو، ممکن اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کی بدولت سے اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر میں خیر کا معاملہ کرے گا، کوئی شر ہو تو دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ شر کو دور کر دے گا، تو دعا کرنا بھی، دعا کی توفیق ملنا بھی وہ تقدیر میں تھا، وہ تقدیر میں تھا، اس وجہ سے وہ تقدیر سے وہ چیز کو دور کر دیا گیا۔ بہرحال یہ ٹاپک تقدیر سے متعلق اس قدر اہم ہے، بہت بڑا ہے، اس پر اہل علم نے، علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، ہم چھوٹے سے وقت میں آپ کو بہت ساری باتیں نہیں بتا سکتے اور تفصیل سے بھی نہیں بتا سکتے، بس ایک اوپری کی جو اہم جو باتیں ہیں، چند باتوں سے اسی طرح اشارہ کرنا میں ضروری سمجھا ہوں۔ ایک اہم بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ تقدیر پر ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، صحابہ کرام نے بھی رکھا، تابعین نے بھی رکھا، طب تابعین نے بھی رکھا، سبھی نے رکھا، کسی نے انکار نہیں کیا۔ ہاں، بعد کے دور میں لوگوں نے انکار کیا، تقدیر کے مسئلے پر کئی فرقے بنے جن کو قدریہ کہا جاتا ہے، جنہیں قدریہ کہا جاتا ہے۔ یہ قدریہ حالانکہ دیکھا یا سننے سے ایسا لگتا ہے کہ تقدیر کے فالوورز ہیں، یعنی تقدیر کے
جو کیا کہتے ہیں تقدیر سے متعلق اللہ اس کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں اس کو ماننے والے نہیں، جبکہ قدریہ انہیں کہا جاتا ہے جو تقدیر کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کو آزادی دے دی گئی، انسان کے اختیار میں جو چاہے وہ کرے، اگر اچھا کرتا ہو تو اچھا، برا کرتا ہو یہ نہیں اس کے ہاتھ میں ہے، سب تقدیر کا کچھ بھی اس میں عمل دخل نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو لہذا تقدیر پر اللہ کے رسول نے ایمان رکھا، صحابہ کرام نے ایمان رکھا، تابعین تابعین سبھی نے ایمان رکھا۔ ایک اور اہم بات یہاں پر تقدیر سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث صحابہ کرام کو سنائے، اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں جو تقدیر سے ریلیٹڈ ہیں، وہ احادیث سنیں۔ صحابہ کرام نے تقدیر سے متعلق زیادہ سوالات نہیں کیے نبی کے وسلم سے، کیوں نہیں کہ اس وجہ سے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ معاملہ، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بتایا اتنا ہم کو بتا رہے ہیں، اور یہ مسئلہ یہ برزخی احوال سے متعلق ہے، یہ مسئلہ برزخی احوال سے متعلق ہے، یہ دنیا کے احوال سے متعلق نہیں ہے۔ عفواً برزخی احوال سے مراد میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو لکھ دیا، برزخی احوال نہیں کہنا چاہیے مجھے، یعنی انسان کی تقدیر پہلے بنا دی گئی، اور یہ اللہ کے محفوظ ہے، یہ وہ کوئی چیز نہیں ہے جو آنکھوں کے سامنے ہماری دکھے اور ہم جس کو دیکھ سکیں، جس کو محسوس کر سکیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی اس کا معاملہ اسی ہے جیسے انسان کے جسم میں روح ہے، انسان اپنے روح کو نہیں دیکھ پاتا ہے، انسان روح کو نہیں دیکھ، لیکن ہے روح، لیکن روح کا انکار نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر کہ بھائی مجھے نظر نہیں آتی، اور یہ کہہ کر کے کہ بھائی یہ کیسا ہے، اگر روح ہے تو ایک انسان جو ہے، ایک انسان کے اندر یہ روح 1 مہینہ رہتی ہے، کسی انسان کے اندر 1 سال رہتی ہے، کسی انسان کے اندر 10 مہینے رہتی ہے، کسی انسان کے اندر ماں کے پیٹ میں رہتی ہے، ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتے مر جاتا ہے، یہ کبھی یہ انسان کبھی جو ہے بوڑھا ہونے تک رہتی ہے پھر اس کا نکل جاتی ہے، یہ کیسا، یہ کہہ کر کوئی انکار کر سکتا روح کا؟ نہیں کر سکتا۔ تو ایسی تقدیر کا معاملہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، دلائل ہیں سمجھانے کے لیے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم ساری باتیں اس کو آپ کو احاطہ کریں، تو لہٰذا اتنی بات ذہن رکھیے صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس پہ بارے میں ہمیں زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے، صحابہ کرام نے سوال نہیں کیا جاتا۔ اب جیسے دنیا معاملات ہوتے تھے صحابہ کرام سوال کرتے تھے، جیسے شراب کے متعلق سوال کرنے نبی کے ساتھ سمجھا کرتے، یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ نے خود کہا اللہ کے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب پینے کے بارے میں، جوا کھیلنے کے بارے میں، جائز ہے کہ ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل کا ذکر کیا، اللہ کے آپ سے لوگ فلاں فلاں مسئلے میں آ کر سوال کرتے ہیں خواتین کے تعلق سے، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مسائل کا ذکر کیا۔ تو صحابہ کرام جن چیزوں کی کھوج کرنا ہے، جن چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور وہ جاننا ان کا ضروری ہے اور صحیح بھی ہے، پوچھنا چیزوں پوچھ سکتے، کچھ چیزیں یعنی جو چیزیں خاص کر صرف ایمان لانا ہے اس کے تعلق سے زیادہ پوچھنا نہیں ہے تو خاموشی اختیار کی، ایسے ہمیں بھی چاہیے کہ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہیے اور اس بارے میں زیادہ ڈسکس نہیں کرنا، جتنا ڈسکس کریں گے علم کے بغیر، صحیح علم کے بغیر، گمراہ اتنا ہونے کے امکانات ہیں۔ اگر آپ کے پاس علم ہے اور علم حاصل کر رہے ہیں اس موضوع پر زیادہ زیادہ، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کھول دے گا، ہمارے آپ کے دل کو کھول دے گا، ہمارا دل اطمینان ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا۔ اہل علم نے بہت سے بار سلف صالح صحابہ کرام نے خود کہا، حضرت غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی تقدیر پر اگر بحث کرتا ہے، تقدیر کو نہیں مانتا، تقدیر کے بارے میں بحث تکرار کرتا ہے، تو آدمی ایمان سے خارج ہے، اسلام سے خارج، جیسا ان کا ایک مشہور قول ہے، اس سلسلے میں سخت قول ہے، اور منع کیا کہ آدمی کوئی عقیدے تقدیر کے بارے میں بحث نہ کرے، منع کیا انہوں نے مذہب کا۔ تو تقدیر پر ایمان اس بات کو شامل ہے اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا اجمالی علم، تفصیل علم، ہر اعتبار اجمالی سے دونوں علم حاصل ہیں، اس نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لوح محفوظ، جو لوح محفوظ اللہ نے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر جس میں انسانوں کی تقدیریں ساری چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، اللہ نے اس میں محفوظ کر دیا ہے، اس کی مشیت اور چاہت کے بغیر کو کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی مشیت اور چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی ذرہ اپنی جگہ سے اڑ سکتا، نہ کوئی پتا ہل سکتا ہے، کائنات کی تمام چیزیں اپنی ذات و صفات اور حرکات ہر اعتبار سے اللہ کی مخلوق ہیں، کائنات کی تمام چیزیں اپنے ذات و صفات اور حرکات ہر اعتبار سے اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے تعلق سے قرآن مجید میں اشارتاً کے ذکر کیا، تو لہذا تقدیر سے متعلق ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، سے علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے مسئلے پر جو زیادہ سوال و جواب نہیں کرنا چاہیے اور ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، یعنی ڈسکس مطلب
फजूल की। अगर आप किसी को समझा रहे हैं, आप किसी को सही नॉलेज दे रहे हैं तो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फजूल की अगर आदमी बहस टकरा कर रहा है, समझ रहा है तो ठीक है, नहीं तो खामोशी इख्तियार कर लें। क्योंकि ये ऐसा मसला है, बाद वक़्त इंसान खुद दूसरों को समझाने के चक्कर में खुद कभी कभार गुमराह हो जाता है, या कभी सामने वाले की कोई ऐसी बात, दलील, अकली दलील कोई ऐसी रहती है कि आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, और जो है आप कमजोर हो जाते हैं। तो इसका आप ऐसा महसूस करते हैं कि यकीन मैं गलत हूँ और सामने वाला सही है। तो लिहाजा तकदीर के मसले को उतना ही समझना चाहिए जितना अल्लाह उसके रसूल ने हमें बताया, उतना ही मान लेना चाहिए जितना अल्लाह उसके रसूल ने हमें बताया है। तो इसी में हमारे लिए नजात है, इसी में हमारे लिए खैर है। तो तकदीर से मुतालिक ये बातें थी जो अल्लाह ताला ने। अच्छा, एक बात और, आखिरी बात ये जिक्र करता हूँ मैं, वो ये कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में जिक्र किया, कहा कि हमने तुमको हक का रास्ता, गुनाह यानी गैर हक यानी सीधा रास्ता बातिल रास्ता दोनों की हमने निशान दी की। वहदैना नजीन, हमने तुम्हारे को तुमको दोनों रास्ते बता दिए। जब दोनों रास्ते बता दिए, तभी तो अल्लाह ताला ने अब यहाँ पर इम्तिहान ले रहा ना, आजमाइश है ना पर, कि अब मेरे रास्ते बता दिए, हमने रसूल को भेज दिया, हमने कुरान को उतारा, हाँ बहुत सारे अहकाम हमने बता कर दिए, और उसके बाद अल्लाह इम्तिहान ले रहा है कौन हम में से अच्छे काम करता है, कौन हमने खराब काम करता है। तो अब आदमी तकदीर पर नहीं रोएगा यहाँ पर, बल्कि आदमी को चाहिए कि वो किताब और सुन्नत की इत्तबा करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करे, और अपने हक में खैर की दुआ करे, अपने हक में खैर की भीख मांगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह, जैसे कि हदीस में कि दुआ से जो है तकदीर बदलती है। तकदीर बदलने का मतलब क्या है? तकदीर बदलने का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मुकद्दर में लिखा था कि ये बंदा दुआ करेगा, और उसकी दुआ करने के सबब उसकी ये परेशानी को अल्लाह ताला दूर कर देगा, उसकी बीमारी को, तकलीफ को दूर करेगा। ये मकसूद यहाँ पर मुराद है। बहरहाल आज हम यहीं पर रुकते हैं, इंशाल्लाह फिर अगले दर्स में आपसे फिर मुखातब होते हैं और सामना करते हैं, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। मगरिब का बिल्कुल ऐन वक्त पहुंच चुका है। जो कुछ भी है, अल्लाह ताला जो कुछ हमने यहाँ सुना है, अल्लाह से हमें अपने दिलो दिमाग में महफूज रखने वाला बनाए, और किताब और सुन्नत को सही मनहज सलफ के मुताबिक समझने की तौफीक दें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।